दिल से ममनून एहसान हूँ कारवान फ़िक्र व फ़न शुमार अमेरिका का, अपने भाई वकील अंसारी का, अपने दोस्तों का, अवैस का और एजाज़ का, कि उन्होंने फराज साहब के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया। जब मैं इस्लामाबाद से आ रहा था एक अदबी प्रोग्राम के हवाले से, और मैंने वकील भाई से दरख्वास्त की कि हमने ये किताब फराज साहब के बहुत ज़मानों के बाद, फराज साहब की किताब दस्तयाब नहीं थी और हमने ये किताब मुरतब भी की है, एक और किताब भी फराज साहब का इंतखाब भी हमने किया है। तो मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम फराज साहब को अमेरिका में याद करें और उनकी स्कूलियात की तकारीब आज पहली तकरीब यहाँ पे हो रही है, अब इसके बाद 6 को वाशिंगटन में होनी है, इसके बाद 12 और 13 को ह्यूस्टन में होगी, 16 को इंशाअल्लाह ताला लॉस एंजलिस में होगी और फिर 19 अक्टूबर को शिकागो में हम ये तकरीब करेंगे स्कूलियात की, और फिर मिशिगन में भी, और फिर मिशिगन से दोबारा मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया आपका। फराज साहब डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे लिए तो ये बहुत एजाज़ की बात है। फराज साहब जिस कदर मोहब्बत से डॉक्टर साहब का जिक्र करते थे, और उनके जाने के बाद डॉक्टर साहब ने जो नज़्म लिखी फराज साहब पर, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा। बहुत सी किताबें, मैंने शायद पहली बार भी ये बातें की थी कि ट्रस्ट हमने वहाँ पे बनाया इस किताब के लिए। मेरे साथ हमने जो तय किया था कि शिबली को भी और सादी को भी, जो फराज साहब के अक्से फराज हैं, उनको भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है उसकी वजह से वो दोनों नहीं आ सके और मैं ये फरीदा अंजाम दे रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया वकील भैया आपका, कारवान फ़िक्र व फ़न का। फराज साहब तो हमेशा इसलिए भी रहेंगे, बल्कि उन्होंने खुद कहा भी कि बदला न मेरे बाद भी मौजूद गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। और फराज, ये भी फराज साहब का ही शेर है कि फराज आज की दुनिया मेरे वजूद में है, मेरे सुखन को फ़कत मेरा तज़किरा न समझ, नहीं फराज तो लोगों को याद आता है, वो नगमा संज, वो खुशू गुफ्तगू, वो ख्वाब फरोश। फराज साहब ने कहा था कि हैफ उस फन पे जो फनकार से पहले मर जाए, हैफ उस फन पे जो फनकार से पहले मर जाए, वक्त अगर कल भी सुखन मेरे सराहे तो मैं हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, 16 बरस बीत गए, फराज साहब को हमसे जुदा हुए, लेकिन फराज साहब अपनी शायरी, अपनी शख्सियत, अपनी जद्दोजहद के हवाले से हर अहद में जिंदा रहेंगे। उनकी बातें, उनकी यादें, उनके अशार हर दौर में दोहराए जाते रहेंगे, क्योंकि उनका नाम उर्दू शेर व अदब का ऐसा मजबूत हवाला है जिस पर बात किए बगैर उर्दू शायरी का, मोहब्बत का, जद्दोजहद का, मज़ाहमत का, एहतजाज का और इनकार का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। उर्दू शायरी के मंजरनामे पर वे कैसे महताब की तरह जगमगा रहे हैं जिससे आसमान ने शायरी का एतबार कायम है। मोहब्बत ऐसे मतरूक मौजू को उन्होंने नई जहत और नई लज़्ज़तों से आशना किया। देखिए, ऐसे शेर कौन कह सकता है कि जिक्र उस गैरत मरियम का जब आता है फराज, घंटियां बजती हैं लफ्ज़ों के कलीसियाओं में। उन्हें सिर्फ मोहब्बत का शायर कहने वालों ने उनकी मज़ाहमत और एहतजाज की शायरी पढ़ी नहीं। हमारे आज जो भी हालात हैं हमारे मुल्क के, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई रेलेवेंट शायर है तो वो सिर्फ अहमद फराज साहब है। कुए जाना में भी खासा था तरहदार फराज, लेकिन उस शख्स की सजधज थी सरेदार जुदा। मकसूद ये कि उनकी शायरी शेवे हज़ार रंग है, उनकी गज़ल में तमकनत और शिको है, और उनकी नज़्म हमारी मिटती हुई तहजीब का नवा है। कलम और कलमकार का परचम फराज साहब ने हमेशा बुलंद रखा। हर महार पर वो पेश रहे, जो लिखा तपाके जान से लिखा। मैं समझता हूँ कि खुद अकेले फराज साहब ने उर्दू शायरी को जितना सेहतमंद किया है और जितनी बड़ी तादाद में मोहब्बत की और मज़ाहमत के हवाले से अशार लोगों को उन्होंने दिए हैं, वो किसी और शायर के हिस्से में नहीं आए।
فراز صاحب نے، جیسا کہ ابھی ناصر نے بھی کہا، ہم خود لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری وقت تک قلم کے ذریعے جبر، ظلم، استحصال اور آمریت کے خلاف نہ صرف جدوجہد کی بلکہ عملی طور پر بھی قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی۔ اردو اور فارسی کے خوبصورت مزاج سے انہوں نے جو شعری دنیا تخلیق کی، اس کی چاشنی اور حلاوت نے ایک دنیا کو مسحور کیا۔ اپنی پہلی کتاب سے آخری کتاب تک وہ اردو دنیا کے محبوب ترین شاعر رہے۔ جتنی لوگوں نے ان سے محبت کی، انہیں چاہا، جتنی بڑی تعداد میں ان کی کتابیں فروخت ہوئیں، جتنا انہیں پڑھا گیا، جتنا انہیں سنا گیا، اور کسی شاعر کے حصے میں نہیں آیا۔ ایسی محبت کہ جو افسانہ بن جائے۔ خود فراز صاحب نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہے فراز، اپنے ہی عہد میں ایک شخص فسانہ بن جائے۔ کیا خبر تھی اے نگارے شعر تیرے عشق میں، کیا خبر تھی اے نگارے شعر تیرے عشق میں، دل برانے شہر کے دلدار بن جائیں گے ہم۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ فراز صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں، نہ ہمارے شعر پرانے ہوتے ہیں، ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے۔ اور ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ۔ اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ ایک اور شعر جو مجھے یاد آ رہا ہے اس میں کہ شہر کا شہری ناصر ہو تو کیا کیجئے فراز، ورنہ ہم رن تو بھڑ جاتے ہیں دو چار کے ساتھ۔ جو شرف ہم کو ملا کچھ جانا سے فراز، سوئے مقتل بھی گئے ہیں اسی پندار کے ساتھ۔ فراز صاحب کبھی اہل اقتدار سے، جیسے کہا بھی گیا، مغلوب نہیں ہوئے، کسی سنگ مقتدر کے آگے جھکے نہیں۔ فراز صاحب کا دیکھیے نعت کا یہ شعر ہے، انہوں نے نعت بھی لکھی تو کس طرح سے لکھی کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اہل علم و فن اہل اقتدار سے اور جابروں سے مروب ہو جائیں تو پھر کلمہ حق کون بلند کرے گا۔ ان ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں ایسے میں اپنا سکوت، اپنی خاموشی مجرمانہ لگتی ہو۔ ستم کے عہد میں میں بھی شریک تھا، جیسے میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا۔ اور وہ جیسے آج ہی کے حوالے سے کہہ رہے ہوں کہ وہ کہتے حرف حق ہے کہ اس عہد میں فراز خود سا گناہ گار پیغمبر لگے مجھے۔ سبھی کو جانتی پیاری، سبھی تھے لب بستہ، بس ایک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا۔ میں نے ستم گروں کو پکارا ہے خود فراز، ورنہ کسی کا دھیان کہاں تھا میری طرف۔ سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے۔ یارو مجھے مظلوم کرو تم کہ میرے بعد، شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ جام و صبح کی آبرو اہل ہوس کے ہاتھ ہے، جب سے فقیر و محتسب شہر میں معتبر ہوئے۔ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کماں کھینچتا ہے۔ مشرف کے زمانے میں جب ان سے اپنے الفاظ واپس لینے کو کہا گیا کہ صرف اسی صورت میں وہ اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں، تو فراز صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لکھا کہ اس نے جب چاہنے والوں سے اطاعت چاہی، ہم نے آداب کہا اور اجازت چاہی۔ یہ بھی انہی کے زمانے کا یہ غزل ہے۔
کچھ دیر کے بعد کی کہ باغبان ڈال رہا ہے گل و گلزار پہ خاک، اب بھی میں چپ ہوں تو مجھ پر میرے اشعار پہ خاک، سر دربار ستادہ ہے پہ منصب و جاہ، تف براہلے سخنوں خلط و دستار پہ خاک، آ کے دیکھو تو صحیح شہر میرا کیسا ہے، سبزہ و گل کی جگہ ہے در و دیوار پہ خاک، بس کے ایک نانے جویں رزق مشقت تھا فراز، آ گیا ڈال کے میں درہم و دینار پہ خاک۔ تو فراز صاحب کے اتنے اشعار ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا، مزاحمت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، جتنا فراز صاحب نے لکھا اور ان پہ اتنی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کی مختلف جہتوں، ان کی غزل کے حوالے سے، ان کی نظم کے حوالے سے، ان کی نعت کے حوالے سے، اور جو وطن کے حوالے سے فراز صاحب نے لکھا ہے، وہ ان کی جو کتاب ہے سکون، وہ ڈاکٹر شفیق صاحب کے نام اس کتاب کا انتساب ہے، اور اس کتاب میں ایسی ایسی نظمیں ہیں، میری آنکھیں میرا چہرہ لاؤ، اگر وہ نظم آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ فراز صاحب کتنے اہم ترین شاعر ہیں۔ پھر اہل کشمیر سے، اہل فلسطین سے جو ان کا تعلق رہا، ان کا اس کے حوالے سے جو ان کی نظمیں ہیں وہ بہت کمال کی ہیں۔ دیکھیے ان کی وطن سے کتنی محبت ہے، جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو جو کہ خود بہت قریب سے عینی شاہد ہوں، میں پاکستان ایمبیسی میں جب دلی میں تھا اور وہاں فراز صاحب کو ہم گئے انٹرویو کے لیے، تو وہاں پہ ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں اس نے پاکستان کے بارے میں کچھ بات کی، تو فراز صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر شدید برا بھلا کہا اور وہ پروگرام سے واک آؤٹ کیا انہوں نے، اور بہت ہی اس بات پہ ہنگامہ ہوا۔ فراز صاحب ایک زمانے میں ڈاکٹر صاحبہ پان کھایا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ، انہوں نے کہا جی آپ پٹھان ہیں، آپ پان کیسے کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میری جو پان سے وابستگی ہے وہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے ہے، لیکن جب وہ 1971 کے بعد ڈھاکہ کا ہوا تو فراز صاحب نے پان، انہوں نے کہا کہ اگر میں پان، جو میری وابستگی تھی پان کے ساتھ وہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے تھی، اب اگر کوئی مجھے پان کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے اپنے وطن سے محبت نہیں۔ اس طرح کے فراز صاحب شاعر تھے۔ ان کی تراجم کے بارے میں بات ہوئی، ان کی دیکھیے میں آخر میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فراز صاحب کے بے شمار اشعار ہیں جو مزاحمت کے حوالے سے، انکار کے حوالے سے، ہم اکثر لوگوں سے میں الجھتا رہتا ہوں کہ آپ جو فراز صاحب سے کہتے ہیں کہ جو ٹین ایجر کے شاعر تھے یا محبت کیا کرتے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے محبت کے شاعر ہونا، کہ میں کہتا ہوں کہ آپ سنتے چلے جائیں، 150، 200، 300 میں آپ فراز صاحب کے ایسے سناؤں اشعار مزاحمت کے، احتجاج کے، انکار کے، جو اور کسی شاعر کے حصے میں نہیں آئے۔ فراز صاحب کی شخصیت بھی، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ جیسے ہمارے ہاں غالب کے اردو شاعری میں بہت وٹ تھی غالب کی، یعنی وہ بہت شگفتہ مزاجی تھی ان کی شخصیت میں بھی، تو فراز صاحب بھی بالکل اسی طرح کے تھے۔ ایک تو وہ بالکل صاف اور شفاف تھے، بالکل جیسے شیشے کا گلاس ہوتا ہے جس کے آر پار آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے، بالکل یعنی نہ ان میں مصلحت، نہ ان میں مصالحت، نہ ان میں منافقت۔ اگر وہ کسی کے دوست ہیں تو دوست ہیں، اور دوست نہیں تھے تو پھر دوست نہیں تھے ان کے۔ وہ جہاں پر بھی ہوتے، جس محفل میں ہوتے، اپنی شخصیت کی طرح سے، اپنی شاعری کی طرح سے، وہ اس محفل میں بھی اپنی شگفتہ مزاجی کی وجہ سے محفل کی جان فراز صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی مصرع بندہ ضائع بے شک ہو جائے لیکن مصرع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے اپنی کتاب میں، جو یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ، کچھ 200-300 ان کی اس طرح کی جو بہت یعنی تواتر کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کتاب میں لکھنے والی نہیں بھی ہیں، اور اب ہم اور بھی اس طرح کی چیزیں جمع کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہیں کی بات ہے۔ ڈاکٹر شفیق صاحب اس بات کے شاہد ہیں کہ جب ضیاء الحق کا طیارہ کا ہوا، تباہ ہوا، کریش ہوا، تو کسی صاحب نے آ کر کہا کہ فراز صاحب اب ضیاء الحق شہید ہو گئے۔ تو فراز صاحب نے کہا کہ اس شعر کا یہ مصرع آج سمجھ میں آیا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں آخر میں آپ کی اجازت سے ایک فراز صاحب کی ایک نظم سنا کے اور اجازت چاہوں گا۔
یہ ہے میرے سارے لوگوں. اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اسی بندوق کی نالی ہے میری تھم کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی. پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں. پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال. پھر وہی سوچ میانے منو تو پھیلی ہے. میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا. آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لب کے میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا. پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا. پھر وہی عام وہی اہل ریا کی باتیں. نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح جن سے ارضا کی طرح دین خدا کی باتیں. اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح. اس سے پہلے بھی تو پیمانے وفا ٹوٹے تھے شیشے دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح. پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے. پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی رضا. صندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹ گئی. مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگارے ہنا. دل نشی آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا. شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا. مثلے پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہوں اغیار کے تیر. اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دونیم. نو کے دشنا سے کھچی تھی میری دھرتی پہ لکیر. آج ایسا نہیں ہونے دینا. آج ایسا نہیں ہونے دینا. اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگوں. اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی. میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں. کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگوں. بہت شکریہ.